बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और दूसरा जो बाकमाल मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया, जो अमली मौजज़ों में से है, और ऐसा अमली मौजज़ा कि कायनात अंबिया के अंदर तो उसकी नज़ीर है ही नहीं। आज की साइंस और टेक्नोलॉजी जो आसमान और ज़मीन की कलाबाजियाँ खाने के दावे करती है, साइंस और टेक्नोलॉजी भी इस मौजज़े के सामने आज ही नज़र आती है। और वो मौजज़ा इसरा और मेराज का मौजज़ा है। इसरा और मेराज का मौजज़ा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर वक़्त में रात के मुख्तसर हिस्से में बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक जाते हैं, सफ़र करते हैं। बैतुल मक़दस से आलम बाला मकाम अहदियत तक अल्लाह तबारक व तआला के दीदार अपनी सर की आंखों के साथ करते हैं और उन्हीं चंद लम्हों में वापस आ जाते हैं। ये जो जिस्म व जान के साथ बेदारी की हालत में आपको ये अमली मौजज़ा दिया गया, इस मौजज़े की कोई नज़ीर नहीं है। ये इसरा और मेराज का मौजज़ा, और मैंने पहले भी बताया था कि इस पर मुस्तशरिकीन ये जो दुश्मनान इस्लाम के जो स्कॉलर्स होते हैं, ये ज़ोर लगाते हैं कि इसका इनकार करो। सबसे ज़्यादा ज़ोर उन्हें मेराज के मौजज़े पर लगा। नहीं जी नहीं, ये ख्वाब में सोते हुए गए थे, ये रूहानी तौर पर गए थे, ये फिज़िकली इम्पॉसिबल। कैसे चलेगा भाई, फिज़िकली कैसे जा सकते हैं? दरमियान में तबका ज़महरीरिया है, तबका नारिया है। फ़लासफ़ा कहते हैं तबका ज़महरीरिया और नारिया में से जिस्म गुजरे तो गल सड़ जाएगा, नहीं जा सकते। शुबात पैदा करते हैं। और मैंने अर्ज़ किया था हमारे मुसलमान स्कॉलर भी बाज़ वो भी इन शुबात का शिकार होकर कहते हैं हाँ ये एक ख्वाब था, असल में आपने सोते में ये सारा नज़ारा देखा था, आप रूहानी तौर पर गए थे, जिस्मानी तौर पर नहीं गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा मुस्तशरिकीन ने, दुश्मन इस्लाम ने प्रोपेगंडा, क्योंकि प्रोपेगंडा दुनिया में प्रोपेगंडा गेम चलती है और यहूद व नसारा इस प्रोपेगंडा गेम में नंबर 1 है। ख़ुद नबी के ज़माने में भी ऐसे प्रोपेगंडे करते थे कि जनाब वो अच्छे भले इंसान का दिमाग घूम जाए, लोग जब उस आगे ना बढ़ सकें। तो इसरा और मेराज का मौजज़ा था, ये अमली मौजज़ा ऐसा अता किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी के पास इसका जवाब नहीं था। तो अगर इसको आज की दुनिया मान ले तो दुनिया सारी मुसलमान हो जाए कि यार उनका नबी, उसके नबी के सामने तो साइंस टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं। जिस साइंस टेक्नोलॉजी पे हम बड़ा मान करते हैं, इतने इतने रॉकेट बनाते हैं, इतनी चांद गाड़ियाँ बनाते हैं, फिर बंदा जाकर चांद पर जाता और चांद तो ये खड़ा, और ये तो सातों आसमान, उनका फासला कितना पता है? ज़मीन से आसमान तक का फासला कितना है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, फरमाते हैं ज़मीन से आसमान तक का फासला 500 साल की मुसाफिर है। 500 साल तक एक मुसाफिर सफ़र करता रहे, वो पहुंचेगा पहले आसमान पे। फिर पहला आसमान 500 साल की मुसाफिर जितना मोटा है वो अबूर करेगा। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला 500 साल की मुसाफिर है। फिर दूसरा आसमान 500 साल की मुसाफिर जितना मोटा है। फिर दूसरे से तीसरे आसमान तक की मुसाफिर 500 साल का सफ़र है। फिर उसकी मोटाई 500 साल, फिर उससे ऊपर चौथे आसमान तक, 5वें आसमान तक, छठे आसमान तक, 7वें आसमान तक, ये सब 500 साल की मुसाफिर। और फिर हर आसमान की मोटाई 500 साल, आप कैलकुलेशन करते जाएं। फिर 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचने में 500 साल की मुसाफिर है। फिर सिदरतुल मुंतहा की जो मोटाई है वो उसका हुजम, वो 500 साल की मुसाफिर है। फिर उससे ऊपर जब जाते हैं मकाम शरीफुल अकाम, जहाँ लौह महफूज, जहाँ कलम लिखते हैं तकदीर के फैसले, जिनकी आवाज़ें नबी ने खुद सुनी थी, वहाँ तक पहुँचने पर 500 साल की मुसाफिर। फिर उसकी मोटाई का हुजम 500 साल की मुसाफिर। उसके बाद फिर अर्शे इलाही तक पहुँचने में 500 साल की मुसाफिर। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना तवील तरीन सफ़र बनता है। आपका चांद पे जाना तो कुछ कमाल ही है, चांद तो ये खड़ा, चांद तो बादलों से थोड़ा सा ऊपर है, आसमान तक, आसमान पे तो है भी नहीं। ये तो हम वैसे कह देते हैं आसमान पे चांद, वो तो ऊंची चीज़ को आसमान कह देते हैं, वरना चांद तो बहुत नीचे है। तो ये साइंस कहती हम चांद पे पहुंच के अपनी जो सलाहियत और फ़ख्र कर रहे थे, और नबी का ये मौजज़ा अगर मान लिया
تو یہ ہماری سائنس ٹیکنالوجی تو زمین بوس ہو جائے گی. یہ تو اتنا اوپر ہو کے آیا اور واپس آ گیا, ہو کر واپس آ گیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح چلا نہیں کیا, پھر نہیں آئے گا, کیونکہ عیسائیوں کے اندر بوسوں کا عقیدہ یہی ہے. ہم تو کہتے آئیں گے. ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی طرح چلا گیا چوتھے آسمان پہ, واپس نہیں آئے گا, کیونکہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی قبض روح چوتھے آسمان پر ہوئی ہے اور وہ بھی یہیں سے گئے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ نبی پاک جب آسمانوں پہ گئے تو یہ درمیان میں اتنے طبقہ زمہریریہ اور ناریہ آتا تو جسم گل سڑ جائے گا. ان سے ہم پوچھتے ہیں, ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے عروج کو وہ مانتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر پہنچے, وہیں ان کا انتقال ہوا ہے, تو وہ کیسے چلے گئے؟ وہ کیسے چلے گئے؟ اس کو آپ نے کیسے مان لیا کہ صحیح سلامت چلے گئے؟ ان کو طبقہ ہم زمہریریہ اور ناریہ نے جلایا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات اس کے ہاتھ میں, اس کے اشاروں پر چلتی ہے. یہ شبہات پیدا کر کے آپ مسلمانوں کے دماغوں کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. اور میں نے بتایا اس معجزے کا انکار زیادہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو مات دے رہا ہے یہ معجزہ, اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اس کا انکار کرو. یہ اس کو مان لیا تو دنیا کہے گی یار یہ اسلام اور مسلمانوں کو پیغمبر, یہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اسلام ہی کی خیرات ہے جو دنیا کو ملی ہے. تو یہ معجزہ, یہ معراج کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ آپ نے اتنی طویل ترین سفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لمحوں کے اندر ساری کائنات کے کمالات آپ کو دکھا دیے. اور خود قرآن میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, لیلاً رات کے مختصر وقت میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, بیت اللہ سے بیت المقدس تک. کیوں لے گئی؟ اور بیت المقدس کیسی جگہ ہے؟ فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے ارد گرد برکتیں نازل ہو رہی ہیں, بابرکت جگہ ہے. کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنی عظمت کی نشانیاں اس نبی کو دکھائیں. جب یہ اتنا طویل ترین سفر کرے گا, ہر آسمان پہ جب دیکھے گا ہماری قدرت و عظمتیں, تو یہ نبی جب دیکھ لیا, یہ نبی تو مصدق ہے, سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے. جب یہ سارے کمالات کی تصدیق کر دے گا تو سارے کے سارے نبی کی تصدیق آٹومیٹکلی ہو جائے گی. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی عظمت کی عظیم الشان نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر, اور وہ اللہ خوب سننے والا ہے. دنیا میں جو انکار کر رہا ہے, جی معراج میں سوتے میں ہوئی تھی, خواب میں ہوئی تھی, خواب میں تو میں اور آپ بھی جنت کی سیر کر سکتے ہیں. خواب کیا چیز ہے؟ روحانی طور پہ تو اولیاء اللہ آج روحانی طور پہ عرش کے چکر لگا کے آ جاتے ہیں. اور اگر خواب اور روحانی ہوتا تو مشرکین مکہ کو اتنا وبیلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی آپ بیت المقدس پہنچے ہیں, اچھا آپ نے اس راستے سے گئے, تو بتاؤ ہمارا کون سا قافلہ, جو ہمارا وہ سفر کا قافلہ وہ بیت المقدس کے شام کے کس راستے پر تھا؟ پھر بیت المقدس کی مسجد جو دیکھی تم نے, اس کے اندر جو اس کی کھڑکیاں کتنی تھی, اس کے دروازے کتنے تھے؟ یہ سوالات کیوں کیے؟ تبھی تو کیے کہ فزیکلی کا دعویٰ تھا کہ فزیکلی میں ہو کر آیا ہوں اسی جسم و جان کے ساتھ, تبھی تو شور بھی چاہتا ہوں. تو اللہ نے عظمت کی نشان دکھائیں. تو یہ ایسا عظیم الشان معجزہ اسراء اور معراج کا. اور یہ 27 رجب کی جو تاریخ آ رہی ہے, 27 رجب کی رات کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا. اگر اس میں بہت سے اقوال ہیں, لیکن مشہور قول یہی ہے کہ 27 رجب کی رات تھی. مہینہ رجبی کا تھا, بھلے اس میں ایک اور ربیع الاول کا بھی ہے, ربیع الثانی کا بھی ہے, رجب کا بھی ہے, شعبان کا بھی, رمضان کا بھی ہے. لیکن مشہور قول امام المتکلمین زبدۃ المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محقق ہیں. ان کی کتاب سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اقوال کی ڈیٹیل لکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ مشہور قول کے مطابق جو میں جس نتیجے پر پہنچا تحقیق کے, فرمایا کہ 27 رجب کی رات ہے. لہٰذا اس رات میں صلاۃ و سلام پڑھو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھو, اس کو یاد کرو, پھر توبہ کرو, نوافل پڑھو اس رات میں, وہ باعث برکت رات ہے. انکار کرنا
انکار کرنے والے کا یہ پتہ نہیں، رات تو ہے پتہ نہیں کون سی ہے، میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، تو پتہ لگاؤ نا پھر، سارا ہر چیز کا پتہ لگاتے ہو، یہ پتہ کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے میں نے کہا تھا مستشرقین دشمنان اسلام نے ایسی لابنگ کر رکھی ہے کہ بس آپ کو اس تحقیق پہ روک دیا کہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اچھی رات ہے، بس سو جاؤ آرام کرو، کچھ نہیں ہے. نہیں، اتنی عظیم الشان رات جس کے اندر ایسے ایسے کمالات، اس نوعیت سے تو ایسی رات کوئی رات ہی نہیں ہے. یہ لیلۃ اسراء والمعراج، اس سے تو لکھا ہے کہ اسراء کہتے ہیں کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں. اور اسراء کا ذکر تو خود نص قرآن کے اندر موجود ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. نہیں جی نہیں، وہ سوتے میں گئے، فزیکلی نہیں گئے. اسراء کا انکار کرنے والا، اسراء کا انکار کرنے والا کافر، اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے. اور معراج کا انکار کرنا فاسق اور گمراہ ہے، مضل اور ضال ہے. یہ گمراہ ہے کہ جو کہتا ہے نہیں جی نہیں خواب میں گئے تھے، گمراہ ہے، اس کی بات نہ سنو. اور میں نے دلیل کے ساتھ، میرا ایک بہت خوبصورت کلپ ہے، رحم ٹی وی پہ آپ ضرور ملاحظہ کریں. یہ بڑے معروف اسکالر ہے، پروفیسر بنے ہوئے ہیں، امریکہ میں ہوتے، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. آج اس طرح معراج یہ سوتے میں ہوئی، خواب میں ہوئی، روحانی طور پہ ہوئی، یہ فزیکلی نہیں ہوئی. بڑے دلائل دیتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ان اسکالر صاحب کی وجہ بڑا بھاگتے ہیں، اور جی پروفیسر صاحب کیا بات ہے. اس کا میں نے جواب دیا ہے، رحم ٹی وی پہ جا کے دیکھیں، اسراء معراج کی رات بائی مفتی منیر اخون، رحم ٹی وی سبسکرائب کر لیں، رحم ٹی وی لکھیں، آپ کو جواب سن کر لطف آ جائے گا. وہ میرے دل کا جواب نہیں، آسمانی جو القائی جواب ہے. یہ ڈیٹیل میں اس میں بتا چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی وہ جواب مجھے عطا کیا، وہ کتابوں میں نہیں ہے. آج تک اس اسکالر جواب نہیں دے سکے. اور مجھے کتنے ڈاکٹر قسم کے لوگ جو ان کے قائل تھے مجھے مل چکے ہیں، کہا مفتی صاحب آپ کی اس ایک کلپ کو سن کے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی. آپ اللہ اکبر، آپ نے جس انداز سے پروفیسر صاحب کی پکڑ کی ہے، ہم تو ہکا بکا رہ گئے کہ یار یہ آدمی کیا بول رہا ہے. میں نے کہا میں بول نہیں رہا تھا، اللہ مجھے بلوا رہا تھا. ارادہ کیا تھا کہ یا اللہ اتنی بڑی امت گمراہ ہو رہی ہے، اور تیرے نبی کا اتنا بڑا معجزہ، ایسا معجزہ کائناتی انسانی میں ہے نہیں، اور یہ بندہ شبہات ڈال کے لوگوں سے تالیاں وصول کر رہا ہے. یا اللہ اس کا جواب. 5 دن میں اللہ کی تو رجوع رکھا، میں نے 5 دن رجوع اللہ، خدا سے یا اللہ مجھے عنوان عطا، جواب عطا فرما. 5ویں دن سنڈے کو میں نے جواب دینا تھا، جمعرات کی صبح کو میں جب اٹھا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جواب عطا فرما دیا. ایک اللہ اکبر، ایک نور تھا جو میرے قلب میں اترا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. میری اہلیہ کہنے لگی کیا ہوا؟ حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ میری حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی پوری آپ بیتی کا واقعہ میں نے بیان کیا ہے. تو کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. میں نے کہا حضرت خضر ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آج مجھے القاء کر دیا، جواب مل گیا مجھے، اور ایسا جواب مل گیا کہ اس کا جواب انشاءاللہ کسی کے پاس نہیں. وہ میں نے اس پورا کلپ بیان کیا ہے، اور واقعی القائی جواب ہے، کتابوں میں نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم تو چلتی رہے گی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پہ مضامین اتارتے رہے گی. وہ ایسا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہا کہ یہ اتنا عظیم الشان معجزہ جو مستشرقین نے ایک عرصے سے، اور علماء ربانی جوابات دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کا منہ توڑ جواب ایسا کہ ان کے پاس اب مزید کوئی گنجائش باقی نہ رہے. ابھی تک کوئی ایسا سامنے آیا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی ایسا وہ عنوان دیا، میں نے اس کا سٹارٹ ہی اسی عنوان سے کیا ہے. یوں سمجھو مجھے کتنے ڈاکٹرز ایسے ملے، ان کا مفتی صاحب آپ نے وہ سٹارٹ جب لیا ہے جواب کا، اسی وقت ہی پروفیسر صاحب کی علم کی ساری عمارت ڈہ گئی تھی. اور آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا. اور رحم ٹی وی سنا کریں. رحم ٹی وی کو ٹی وی نہیں ہے، کوئی کمرشل نہیں ہے. وہ میرے بزرگوں کی برکت سے، سرکار دو عالم کی نظر کرم سے وہ علوم و معارف ہے جو میری زبان سے اللہ کہلواتے ہیں. آپ کو کتابوں میں کم ہی ملیں گے، وہ آپ سنو.
تو یہ معراج کا واقعہ، تو یہ معراج کی رات انکار کرنے والوں پہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یار اس رات کی آپ کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کی یہ کمال و معجزہ عطا فرمایا۔ اور جیسے خود حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب مجھے لے کے جانے لگے بیت اللہ سے بیت المقدس تو میرے سینے کو چاک کیا، یہ ہنسلی کی ہڈی سے لے کے پورا سینہ چاک کر دیا، اور چاک کر کے میرے قلب کو دھویا آب زمزم سے، میرے پیٹ کو پورے کو دھویا، اور پھر اس قلب کے اندر جو ہے وہ انوارات اور جو وہ تمانیت میرے قلب کے اندر ڈال دی، اس لیے کہ غیب کے ایسے ایسے عالم کے اندر جانا ہے کہ غیب کے ایسے عالم کبھی دیکھے نہیں ہیں، تو لہذا دل کے اندر وہ تحمل، وہ قوت، مشاہدہ غیب کی طاقت ان قلب کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم اونچی چھلانگیں مارنے اڑنے کے لیے اپنے قلب کو مضبوط کرنے کے لیے فزیکلی پریکٹسیں کرتے ہیں، اب پیراشوٹ کے اوپر اڑنے والے ان کی پہلے فزیکلی چھلانگیں لگتی ہیں، فزیکلی دل کو مضبوط کرتے ہیں، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس قلب کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں شق صدر ہوا دل کو، اور یہ شق صدر 4 مرتبہ ہوا، 4 مرتبہ۔ ایک جب آپ بچپن میں تھے، 2 سال کے بعد جب آمنہ بی بی کے پاس واپس لے کے آئیں حلیمہ سعدیہ، کہا کہ 2 سال پورے ہو گئے ہیں، لیکن درخواست ہے کہ کچھ عرصہ اور ہمیں اپنے پاس رکھنے دیں، کہ جب سے یہ بچہ ہمارے گھر میں آیا تو ہمارے گھر میں خیر و برکتیں نازل ہو رہی ہیں، ایسی برکتیں کبھی دیکھی نہیں زندگی میں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ تو چند مہینے 4-6 مہینے کے بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ اپنے دوسرے رضائی بھائیوں کے ساتھ باہر نکل لگے بکریاں چرانے میں۔ تو اتنی عمر میں ہی یہ شق صدر ہوا، آپ کا سینہ چیرا گیا، اور اس کے بعد 10 سال کی عمر جب ہوئی پھر شق صدر ہوا، سینہ چیر گیا، پھر آپ کے قلب کو دھویا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انوارات ڈالے۔ پھر تیسری بار جب غار حرا کے اندر آپ جانے آنے لگ گئے، اس وقت شق صدر ہوا، نبوت ملنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی شق صدر ہوا۔ پھر چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پہ جب سفر میں جانے لگے، یہ چوتھی مرتبہ شق صدر ہوا، اور یہ شق صدر فزیکلی ہوا۔ اب میں اگلی جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں، مستشرقین نے اس بات پر زور لگایا، یہود و نصارہ نے اس بات پہ زور لگایا کہ یہ فزیکلی شق صدر نہیں ہوا، یہ روحانی طور پر ہوا۔ یعنی شق صدر یعنی سینہ چیرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا، ہدایت اور اسلام کا شرح صدر نصیب فرمایا، آپ کو 3-4 مرحلوں میں شرح صدر قلب کا عطا کیا گیا۔ یہ نہیں کہ باقاعدہ آپ کو آپریشن کیا گیا، سرجری کی گئی سینہ چیر کے دل کو، نہیں، یہ نہیں کیا، اس پر زور لگاتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سے اسکالر جو مغرب سے متاثر ہوتے ہیں کہتے ہاں بات تو صحیح ہے، سرجری نے تو ترقی آج کی ہے، سرجری نے تو آج ترقی کی ہے کہ وہ سینہ چیر کے دل کی جب وہ آپریشن کیا جاتا ہے۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس وقت کے اندر یہ سینہ چیر کے سارا ہوا ہو؟ ہاں، یہ روحانی طور پر شرح صدر نصیب ہوا آپ کو۔ بات آ گئی نا وہی جو میں نے کہی کہ جہاں ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی زمین بوس ہوتی ہے، اسی معجزے کا انکار سب سے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا میڈیکل سائنس میں ترقی کر کے آج دنیا پہ ہم نے کمان کر رکھی ہے کہ ہم دنیا کو چلانے والے ہیں، ایسی میڈیکل سائنس کی ترقی کبھی نہیں ہوئی۔ اور اگر نبی کا یہ معجزہ مان لیں کہ نبی کی فزیکلی وہ کاٹ کے اس کے بعد دل نکال کے ساری پروسیس ہوئے ہیں، تو ان کی سائنس ٹیکنالوجی جو آج سرجری کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اور کہا یار تم آج بھی یاد کرو، ہمارے نبی کو تو اللہ نے 1400 سال پہلے یہ مقام عطا کر دیا۔ اور پھر دوسری بات، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اس کا انکار تو یہود و نصارہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بتاؤ اگر یہ فزیکلی نہیں تھا، یہ روحانی اور معنوی طور پر تھا، آپ کو شرح صدر ملا، تو صحابہ اکرام کی روایات تاریخ کا حصہ ہیں کہ آپ کی ہنسلی سے لے کے یہاں ناف تک پوری ایک نشان آج بھی مرتے دم تک موجود رہا، کہ جیسے کاٹنے کے بعد جب سلائی کر دی جاتی ہے تو اس کی ایک نشان رہتا ہے، آج بھی ہارٹ کے مریض جن کا ہارٹ کاٹ کے اس کو نشان کیا جاتا ہے تو نشان باقی رہتا ہے۔ نبی کی وہ پوری یہاں سے یہاں تک نشان مرتے دم تک قائم رہا۔ وہ نشان کس چیز کا تھا؟ اس کا جواب دے دیں۔
اس نشان کو تو آپ بھی مانتے، آپ کی تاریخ مانتی ہے. وہ نشان کس بات کا تھا کہ جیسے کوئی کاٹ کے سلائی ہوئی، سلائی ٹھیک ہونے کے بعد وہ ایک نشان، وہ لکیر لمبی وہ کیوں قائم رہی؟ صحابہ خود دیکھتے تھے کہ یہ، آپ فرمایا کہ یہ وہ شق صدر جو میرے ہوئے یہ اس کی نشانی. آج کسی کے دل کا پریشر ہو تو خود دکھاتا، دیکھے جی یہ دیکھے یہ کاٹی ہوئی ہے، نشان باقی رہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی پہ چوٹ پڑتی ہے اس موضوع کو اور پیچھے لگ جاتے ہیں. جی نہیں جی کیا مذاق کر رہے ہیں یار، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، آج ترقی ہوئی. نہیں،